थोड़ी ही देर में वो आया। एक पुरानी सी कॉपी उसने मुझे दी और कहा कि ये वो कॉपी है जो वजदान नीम बेहोशी की हालत में मैंने लिखी थी। और जब इस कॉपी को मैंने खोला और इसको पढ़ना शुरू किया, खुद मेरी हैरत की इंतहा न रही। इसके पहले लफ्ज़ खुद यही थे, अगर रूहानी दुनिया के अनोखे भेद चाहिए तो सूरत कुरैश से दोस्ती करो। रिज़्क़ के दरवाजे अर्श के साथ लगे हुए हैं। अर्श वाला सूरत कुरैश के लफ्ज़ों, हरफों, लहजों और अंदाज को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाता है। और इसकी अगली सतर में लिखा था, मैं तुम्हें सूरत कुरैश का एक ऐसा कमाल बताऊं जो ज़िंदगी में तुम्हें कहीं नहीं मिला था। वो ये है कि अगर चाहते हो कि सारी कायनात के ख़जाने जो ज़मीन के नीचे दफन हैं और वो अल्लाह के इल्म में हैं और अल्लाह ही जानता है, तो फिर सूरत कुरैश को अपनी ज़िंदगी का ऐसा साथी बनाए जो कभी जुदा न हो। सफ़र हो, ज़िंदगी हो, मौत का आखिरी वक्त हो, खाना हो, पीना हो, औलाद हो, घर हो, झोंपड़ी हो, महल हो। इस कॉपी में मज़ीद ये भी लिखा था, अगर कोई शख्स सूरत कुरैश को इस वक्त पढ़े जिस वक्त मियाँ बीवी के मिलने का वक्त होता है, यानी इससे पहले जब इंसान अपने लिबास से जुदा न हो, और सिर्फ 3 बार, 7 बार या 11 बार पढ़ ले, इससे जो भी औलाद पैदा होगी वो औलाद कभी नंगी नहीं होगी। अल्लाह इनको अच्छा लिबास देगा, कभी भूख नहीं होगी, यानी इनको अल्लाह पाक बेहतरीन खाने देगा, कभी खौफजदा नहीं होगी, न गम से, न दुश्मन से, न किसी दरिंदे से, न किसी जादू से, न ही किसी मुश्किल से। और इनको भूख का खौफ, गम का खौफ, छीनने का खौफ, लुटने का खौफ, मुश्किलात का खौफ, परेशानी का खौफ और मसाइल का खौफ इनको नहीं होगा और ज़िंदगी इनकी आसूदा गुजरेगी। वो कॉपी नहीं थी, वो तो मोती थे। मैं पढ़ता जाता था और मेरे सामने हैरत के समुंदर खोल रहे थे। मैं इसे हैरत ही कह सकता हूँ, क्या कहूँ। इस मौलाना जिन को मैंने मुखातिब किया। मैंने कहा, वाकई आपने ये कॉपी इस गैबी मखलूक से ली। कहने लगे, आपको कैसे शक पैदा हुआ। मैंने इनसे कहा, मैं हैरान हूँ, ये कॉपी आपने इतनी मोहब्बत, प्यार और मेहनत से लिखी है। मैंने कहा, क्या ये मुमकिन है ये कॉपी मुझे मिल जाए और इसके सारे नोट मैं अपने पास नोट कर लूँ और आपको वापस कर दूँ। कहने लगा, हाँ बस इतना है, ये कॉपी मैंने अपनी नस्लों के लिए संभाल कर रखी हुई है, बस ये कहीं और न जाए और ये मेरे पास ही रहे। और हकीकत यही है, अगर ये मेरे पास रहेगी तो मेरी नस्लों के काम आएगी और मेरी नस्लें इससे मोती हमेशा चुनती रहेंगी। अनोखी बात और बताई, जब से ये कॉपी मेरे पास आई है, मेरे रिस्क में बरकत, मेरे मसाइल हल, मुझे ज़िंदगी में तरक्कियाँ मिली, हालात संवरे, ज़िंदगी संवरी। मैंने गुर्बत, तंगदस्ती से अपने आप को निकलते हुए खुद अपनी आंखों से देखा। मैं नहीं निकल सकता था, बहुत कोशिश की लेकिन नहीं निकल सका। और अब ऐसा निकला कि आज लोग मुझे मालदार कहते हैं। कोई मुझे तंगदस्त नहीं कहता, कोई फ़कीर नहीं कहता। और मैं अपनी ज़िंदगी में इसी तंगदस्ती और फ़कीरी से निकला हूँ और ऐसा निकला हूँ कि मैं आगे से आगे बढ़ा। हालात ने मुझे बेहतर से बेहतर बना दिया। कॉपी पर एक नुक्ता पढ़ा और इस पर नज़र रुक गई। मैं ये बातें करके फिर कॉपी की तरफ मुतवज्जो हुआ। इस कॉपी को मैंने खोला, बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ था। एक नज़र इस नुक्ते पर भी पड़ी। वो नुक्ता यह था कि सूरत कुरैश को जब 14वीं रात का चांद हो और मौसम गर्मा का हो और सिहन में सो रहे हों, तो चांद को देखते हुए ये सूरत पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें और अपनी 4 मुरादों को दिल में लेकर पढ़ते रहें। नंबर 1, फाका, तंगदस्ती, गुर्बत, माशी मसाइल, कारोबारी मसाइल, रोज़गार के मसाइल, तंगदस्ती के मसाइल। नंबर 2, खौफ किसी इंसान से, किसी जानवर से और किसी जिन से या लुटने का खौफ, गुमराह होने का खौफ, फितनों का खौफ, मुश्किलात का खौफ, परेशानियों का खौफ, ज़िंदगी की नाकामियों का खौफ। नंबर 3, आपको कहीं से अमन चाहिए और अपने आप को हर हाल में तंगदस्त और बेहाल महसूस करते हैं।
اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ زندگی کے ہر گوشے میں پہنچے جہاں کوئی آپ کا ساتھی اور مددگار نہیں، اور آپ کو کوئی حاصل کرنے والا اور ساتھ دینے والا نہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تنہا ہو گئے ہیں۔ نمبر 4، آپ گناہوں کی گمراہی میں اور زندگی کی ذلتوں میں یا پھر بد سے بدتر زندگی میں آپ چلے گئے ہیں اور ولایت چاہتے ہیں، فقیری چاہتے ہیں، تعلق چاہتے ہیں، نسبت، احسان چاہتے ہیں۔ آپ رات کی تنہائیوں میں آنسو چاہتے ہیں۔ نمبر 4، آپ گناہوں کی گمراہی میں اور زندگی کی ذلتوں میں یا پھر بد سے بدتر زندگی میں آپ چلے گئے ہیں اور ولایت چاہتے ہیں، فقیری چاہتے ہیں، تعلق چاہتے ہیں، نسبت، احسان چاہتے ہیں۔ آپ رات کی تنہائیوں میں آنسو چاہتے ہیں، دعا کا لفظ چاہتے ہیں، دعا کا اہتمام چاہتے ہیں، دعا کی طاقت چاہتے ہیں اور دعا کی تاثیر چاہتے ہیں۔ بس سورۃ قریش بلا تعداد چاند کو دیکھتے ہوئے پڑھیں اور بس ایک تصور ضرور کریں کہ مولا چاند کچھ نہیں، مخلوق ہے، تو خالق ہے اور تو نے اس چاند میں روشنی ڈالی۔ مولا میرا گھر بے روشن ہے، میرا تن بے روشن، میرا من بے روشن، میری زندگی میں اندھیرا، میری راہوں میں اندھیرا، میری آنکھوں میں اندھیرا، میری نسلوں میں اندھیرا، مجھے غربت کا اندھیرا، مجھے تنگ دستی کا اندھیرا، مجھے گناہوں کا اندھیرا، مشکلات کا اندھیرا، خوف کا اندھیرا، ذلتوں کا اندھیرا، ظلمتوں کا اندھیرا، ناکامیوں کا اندھیرا میرے اوپر چھا گیا ہے۔ تو جس طرح اپنی تجلی سے چاند کو روشن کرتا ہے، اس صورت کی برکت سے اپنی تجلی بھیج اور میرا سب کچھ روشن کر دے اور مجھے روشنی دے دے۔ ہر چاند کی 12، 13 اور 14 کو اگر یہ عمل کرتے رہیں، 3 دن کریں، یا ہر چاند جب بھی روشن ہو 10 دن کریں، یا کم از کم 14ویں کی چاند کی رات کو کریں، اور یہ باتیں کرتے ہوئے سو جائیں۔ اور اگر آپ چاند کو نہیں دیکھ پاتے، آپ کے پاس وہ ماحول نہیں کہ جس میں چھت یا صحن میسر ہو، لیکن 14ویں کا چاند ہے اور تاریخ 14ویں کی ہے، تو پھر تصور میں یہ عمل کرتے کرتے لیٹ جائیں، چاہے چاند نظر نہ بھی آئے، لیکن یہی تصور ہو اور یہی عمل آپ کرتے چلے جائیں۔ اپنی نسلوں میں یہ عمل ضرور سکھائیں۔ اس کاپی میں لکھا ہوا تھا، کیونکہ آپ تو پا گئے، اگر نسلیں نہ پائیں تو پھر آپ بھی پا کر آخر کتنا پائیں گے؟ نسلیں آپ کی شاد و آباد ہو جائیں گی، اور اس کو اگر زندگی بھر کا معمول بنا لیں تو آپ پر وہ خیر و برکت کی راہیں کھلیں گی، اور آپ پر وہ رحمت کی اور برکت کے راستے کھلیں گے جنہیں آپ نے کبھی سوچا اور پایا نہ ہوگا۔ اس کاپی میں لکھا تھا، دل کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے جو گناہ سے آتا ہے، اور گناہ بڑھتے بڑھتے نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ان نقطوں کو مٹانے کے لیے سورۃ قریش کے اوپر جتنے نقطے ہیں، یعنی اس کے لفظوں پر جتنے نقطے ہیں، اتنی بار دل کے نقطوں کو مٹانے کے لیے روزانہ کسی بھی وقت سورۃ قریش پڑھ لیں کہ جتنے نقطے اتنی بار سورۃ قریش۔ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے دل پر کتنے کالے نقطے ہیں۔ بس سورۃ قریش کے نقطوں پر بقدر جتنے اس پر نقطے ہیں، اتنی تعداد میں سورۃ قریش پڑھیں اور پڑھتے چلے جائیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کا دل کتنا زیادہ مالا مال ہوگا، صحت مند ہوگا، اور برباد دل کیسے آباد ہوگا، اور آپ کے دل کو کیسے صحت، تندرستی، راحت، رحمت، برکت، شفا، دل کی بیماریاں دور اور دل کی روحانی بیماریاں خطرناک بالکل ختم ہو جائیں گی۔ بوڑھے جن نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے پیچھے تہجد کے وقت بیٹھ کر کیا دیکھا، وہ مناظر عجیب، وہ باتیں عجیب، شاید عام عقل انسانی نہ اس کا احساس کر سکے، نہ گمان اور نہ بیان۔ وہ عالم کیا ہے؟ ایک انوکھی دنیا، انوکھا عالم ہے، کیونکہ ہم سب پہلے ارواح تھے، مرنے کے بعد پھر روحیں باقی، وجود ختم۔ ارواح کی دنیا میں سچائی، پاکیزگی، نور، انوارات، راحت، رحمت، برکت ہوتی ہے۔ وہاں جھوٹ، دھوکہ، فریب ہرگز نہیں ہوتا۔ ان ارواح کی زندگی میں جو بھی بیان ہوتا ہے اور جو بھی گمان ہوتا ہے، سارے عالم میں اور پوری دنیا میں وہی ہو جاتا ہے۔ بوڑھا جن کہنے لگا، میں نے دین کا علم حاصل کیا۔ جس دن ہم
بخاری شریف اپنے استاد سے پڑھ رہے تھے۔ ایک حدیث کو بیان کرتے ہوئے ہمارے استاد نے ہمیں واقعہ سنایا جسے اور طالب علم سن کر تو حیران ہو گئے اور استاد کو شک کی نظر سے دیکھنے لگے، لیکن چونکہ میں انسانی روح میں حدیث پڑھ رہا تھا تو میں دارالعلوم کے اس استاد کو دیکھ کر خوش ہوا اور میرے دل میں استاد کی عظمت اور کبریائی اور بڑھ گئی۔ استاد نے بتایا کہ میں ایک دفعہ اپنے استاد کے ساتھ جنگل میں لنگر کھانے کے لیے لکڑیاں چننے گیا تو آگے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ جسے میں اسدہ کہوں لیٹا ہوا تھا۔ استاد نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ سانپ سکڑنا شروع ہو گیا اور سکڑتے سکڑتے ایک بہت پتلا اور بالش سے بھی کچھ بڑا سانپ بن گیا۔ استاد نے اسے اٹھایا اور جیب میں ڈال لیا۔ میں حیران، جرات نہ ہوئی کہ میں ان سے کچھ پوچھ سکوں۔ ہم لکڑیاں چنتے رہے، بس مجھے اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ استاد کی جیب میں کچھ نقل و حرکت ہو رہی تھی، لیکن استاد نہایت مطمئن تھے۔ خود بھی لکڑیاں اٹھائیں، میں نے بھی اٹھائیں۔ جنگل سے سفر کرتے کرتے جب ہم لنگر خانے پہنچے اور لنگر خانے میں لکڑیاں رکھیں تو استاد نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد استاد ہمیں حدیث مبارک پڑھانے بیٹھ گئے۔ آدھا دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد استاد جب گئے تو میں ان کے پیچھے ہو گیا۔ قریب ہی ان کی جھونپڑی نما گھر تھا۔ گھر کے دروازے پر لٹکتا بوریا اٹھا کر جب اندر داخل ہونے ہی لگے تو میں نے پاؤں پر ہاتھ رکھ دیا۔ میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، استاد محترم، مجھے پتہ ہے آپ راز جانتے ہیں، اس سانپ کا راز مجھے بتا دیں۔ مسکرا کر فرمانے لگے، اگر تو نہ دیکھتا تو میں کبھی نہ بتاتا۔ یہ وہ سانپ ہے جس نے سورۃ قریش اتنی پڑھی ہے کہ اربوں سے زیادہ پڑھی ہے۔ یہ دراصل ایک جن ہے، اور ایسا جن ہے کہ جسے عام جن بھی نہ پہچان سکے اور عام جن اس کو محسوس نہ کر سکے۔ یہ سورۃ قریش کی مستی میں مست وہاں اسدہ کی شکل میں مسلسل سورۃ قریش پڑھ رہا تھا۔ بقول اس سانپ جن کے میں نے صدیوں سے کچھ نہیں کھایا۔ جب بھوک لگتی ہے، پیاس محسوس ہوتی ہے، میں سورۃ قریش پڑھتا ہوں۔ بس سورۃ قریش پڑھتا ہوں، میری بھوک ختم ہو جاتی ہے، پیاس ختم ہو جاتی ہے، اور جب بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، میں سورۃ قریش پڑھتا ہوں، میری بھوک پیاس اسی وقت ختم ہو جاتی ہے۔ صدیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ کوئی پریشانی ہوتی ہے، سورۃ قریش پڑھتا ہوں، پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی تکلیف ہو، کچھ مسائل ہوتے ہیں، میں سورۃ قریش پڑھتا ہوں، میرے مسائل، میری تکلیف، میرے دکھ ختم ہو جاتے ہیں۔ بقول استاد محترم کے آج یہ جنگل میں صدیوں کے بعد اپنی بیل سے نکلا ہے۔ اس نے سانپ کی شکل اختیار کر لی۔ یہ جن کسی بیل میں رہتا تھا اور وہیں اس کو سورۃ قریش کا چسکا اور مزہ آیا۔ بس پھر اس نے پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتے 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 یہ اس عالم میں اور اس کمال میں پہنچا کہ آنکھوں سے اس نے سورۃ قریش کے کمالات دیکھے۔ استاد مزید فرمانے لگے کہ بقول اس سانپ جن کے کہ جب پہلے دن میں نے سورۃ قریش پڑھی، اس دن مجھے محسوس ہوا کہ رکاوٹ ہو رہی ہے اور کچھ قوت اور طاقتیں مجھے سورۃ قریش نہیں پڑھنے دے رہی، لیکن میں نے ہمت کی، سینکڑوں سے ہزاروں اور ہزاروں سے لاکھوں تک پہنچا۔ پھر رکاوٹ پڑی اور میں کئی ماہ تک سورۃ قریش نہ پڑھ سکا، اور میرے اندر ایک پریشانی بھی تھی اور ایک حیرانی بھی کہ آخر میں سورۃ قریش کیوں نہیں پڑھ پا رہا، مجھے یقیناً پڑھنا چاہیے۔ بس اسی گمان، اسی خیال میں اور اسی افسوس اور اسی پریشانی میں کئی مہینے سرگرداں رہا، لیکن میری بندش نہ ٹوٹی۔ آخر ایک دن میں اڑ کر خانہ کعبہ پہنچا، 7 چکر طواف کے کیے، پھر میں نے حتیم میں اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی، یا اللہ مجھ پر سورۃ قریش کی تاثیر و طاقت کھول دے اور اس کے راز کھول دے۔ بڑی دیر تک گڑ گڑا کر دعا مانگتا رہا۔ روتے روتے اٹھا تو میں نے عجیب سے ندا اور آواز سنی، جا تیرے لیے سورۃ قریش کائنات میں وسیع کر دی۔ بس یہ سننا تھا۔ میں نے اپنے اندر محسوس کیا جیسے کوئی تالا ہے جو میرے اندر سے کھل گیا ہے۔ بس میں نے اس کے بعد سورۃ قریش پڑھنا شروع کی اور پڑھتے 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 میں پھر کروڑوں پر پہنچ گیا اور کروڑوں سے اربوں پر پہنچ گیا۔ اب تو میری تعداد اربوں سے بھی زیادہ نکل چکی ہے۔ صدیوں میری عمر ہے اور صدیوں میری زندگی کے دن رات ہیں۔
میں ہوں اور صوت قریش ہے۔ اب اس کی برکت سے اللہ نے مجھ پر روزی کے دروازے کھول دیے۔ بن کھائے کھاتا پیتا ہوں، بن سوئے سوتا ہوں، بن کام کیے سب کچھ لیتا ہوں اور حاصل کرتا ہوں۔ میں کائنات کو جس نظر سے دیکھتا ہوں، صورت قریش کی برکت سے میرے لیے وہی ہو جاتا ہے۔ بوڑھے عالم جن کہنے لگے کہ میرے استاد نے مزید فرمایا کہ میں نے وہیں کھڑے کھڑے دروازے پر اپنے استاد سے یہ باتیں سنی۔ استاد مزید فرمانے لگے، میں نے اپنے خاص عمل سے اس جن کو چھوٹے سانپ کی شکل دے دی ہے اور اس کو اپنا ساتھی بنا لیا ہے۔ ویسے بھی یہ مجھ سے مانوس ہو گیا ہے۔ صدیوں کی تنہائی کسی ساتھی کی تلاش میں تھی اور صدیوں کی تنہائی سے اکتا کر یہ کچھ راہیں، کچھ منزلیں، کچھ کمال چاہتا تھا، اور صدیوں کی اس تنہائی میں یہ چاہتا تھا کہ اسے کچھ دیا جائے۔ بس یہ میرا ساتھی ہے اور میں اس کا ساتھی ہوں۔ استاد محترم ٹھنڈی سانس بھر کر کہنے لگے کہ اس سانپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد میں آپ کی نسلوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ بوڑھا عالم جن کہنے لگا، جس دن میں نے یہ بات سنی اس دن سے میں حیران ہوا، اور استاذ نے بخاری شریف کے سبق کے دوران یہ واقعہ مجھے اور سب کو سنایا، اور بس استاذ کے اس واقعے کی عظمت نے مجھے صوت قریش کی برکتوں کے قریب کر دیا۔